90s लेट 80s से कैमरास आ गए थे जो कि ऑटो फोकस मोड के साथ आए थे। उससे पहले कैमरास मैनुअल फोकस होते थे। हमारी पूरी अटेंशन जो है फोकस के ऊपर भी होती थी, हमारी पूरी अटेंशन अपर्चर के ऊपर भी होती थी, पूरी अटेंशन उसके शटर स्पीड के ऊपर भी होती थी। कई जगह पे मैनुअल फोकस कई लोगों का अभी भी ख्याल है कि वो 100% होता है, जबकि ऑटो फोकस जो है वो 90% के करीब होता है। जैसे ये प्रोडक्ट हम इसको समझते हैं कि ये प्रोडक्ट है और ये ज़रा सी एंगल या इस तरह किसी भी पे पड़ी हुई है तो हमने फोकस उसका यहाँ पे रखा है, तो वो डेप्थ की वजह से जितना मर्जी हो 16 भी चला जाए तो ये चीज़ आउट हो जाती है। पोर्ट्रेट में तो चलें ठीक है, सब्जेक्ट अपनी जगह के ऊपर हम फोकस फिक्स कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में, वेडिंग के अंदर, रनिंग इवेंट कोई भी हो रहा है उसके अंदर फिर जो है ना हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जितने भी लेंसेज हम यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स के, जो 600 की बजाय 185 है, 105 है, 135 है, 7200 है, 70 के ऊपर तो वो फिर भी ठीक होगी डेप्थ, लेकिन 200 के ऊपर जाके उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी और उसकी डेप्थ कम होनी शुरू हो जाएगी। कैमरे के लेंस के ऊपर से जो आप तस्वीर खींचेंगे और मोबाइल से खींचेंगे दोनों में फ़र्क होगा, उसमें फेशियल डिस्टॉर्शन होगी। एक सर्टेन डिस्टेंस से आगे अगर आप आ जाएंगे तो फोरशॉटिंग शुरू हो जाएगी, फेशियल डिस्टॉर्शन शुरू हो जाएगी। लेवल करके हमने किस तरह काम करना है हमें वो देखना होता है, लेकिन यूँ ही हम कैमरे पे जाते हैं और मोस्टली बच्चे मैंने देखा है कि वो काम कर रहे होते हैं 85 mm के ऊपर। 85 पे वो कहते हैं कि यार अगर मैंने 85 1.2 या 1.4 या 1.8 लेंस लिया तो मैंने बस इसी पे तस्वीर खींचनी है। वो पोर्ट्रेट की हद तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम पोर्ट्रेट से निकल के ग्रुप फ़ोटो की तरफ जाएंगे तो 1.8 के ऊपर ग्रुप, ये समझ लें कि ये ग्रुप फ़ोटो है, आप वेडिंग का एक ग्रुप लगा हुआ है, वो आप 1.2, 1.4, 1.8, इवन 2.8 के ऊपर भी उसमें ये होगा कि यहाँ से फोकस सेंटर में वो कर देते हैं। फोकस आप शुरू करेंगे तो ये साइडें जूं जूं होगी, आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते जाएंगे, वो ब्लर होना शुरू हो जाएंगी। उसकी वजह ये है कि फोकस सर्कुलर होता है, हमारा ये पॉइंट होता है, यहाँ से यूं जब सर्कल की तरफ चलता है तो ये चीज़ सर्कल से बाहर निकल जाती है और वो आउट हो जाती है। उसको कंट्रोल करने के दो तरीके हैं कि नंबर एक, जो मतलब मैं एक्सपीरियंस मेरा अपना है उसके मुताबिक ये कि आप जो मिडल हो ग्रुप का उसको फोकस नहीं करें, मिडल को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करें और इसका जो मिडल है उसको आप फोकस करें। जब आप ये फोकस करेंगे तो ये भी फोकस हो जाएगा, ये दोनों कॉर्नर्स आपके फोकस हो जाएंगे। जब ये फोकस हो जाएंगे तो डेप्थ आपकी जो है ना वो इस तरह चलेगी तो वो एजेस को भी अपने साथ फोकस कर लेगी। तो कोशिश करें कि ग्रुप फोटो जो है ना वो 4 या 5.6 के ऊपर करें। वैसे पोर्ट्रेट करने हैं तो आप 2.8 कर लें, 1.8 कर लें, वो काम कर देगा। अच्छा, इसी तरह फोकस के साथ साथ एक चीज़ और बहुत मैटर कर रही होता है और वो हाई एसओ होता है। आईएसओ जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, हाई आईएसओ जो है ना, जितना हम ज़्यादा ऊपर जाएंगे उतना फोकस हमारा जो है ना वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। कि एक तो आईएसओ की वजह से वो सॉफ्ट हो रहा होता है, ऊपर से ज़रा सी भी कोई चीज़ आउट ऑफ फोकस होगी या शेडो के अंदर होगी, वहाँ पे लाइट कम होगी तो वहाँ पे ग्रीन बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो आईएसओ कंट्रोल करें अपना और फोकस जो है ना वो शार्प होना शुरू हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। तो हमें ये भी तस्वीर में देखना है कि ये सॉफ्टनेस जो है ये आउट ऑफ फोकस की वजह से है या आईएसओ की वजह से है। अच्छा, फोकस की भी हिस्ट्री अब देखें ना कि जितने बच्चे नई जनरेशन है सारी, अब जो कैमरास आ गए हैं, अब काफ़ी साल हो गए, बल्कि अब तो मेरे ख्याल में 90s लेट 80s से कैमरास आ गए थे जो कि ऑटो फोकस मोड के साथ आए थे। उससे पहले कैमरास मैनुअल फोकस होते थे। उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देना होता था। हमारी पूरी अटेंशन जो है फोकस के ऊपर भी होती थी, हमारी पूरी अटेंशन अपर्चर के ऊपर भी होती थी, पूरी अटेंशन उसके शटर स्पीड के ऊपर भी होती थी। तो एक रिलैक्सेशन फ़ील होनी शुरू होगी कि जैसे कैमरास ऑटो फोकस आने शुरू हो गए, कि हमें ये पता था कि यार अब हमने शटर स्पीड और उसका अपर्चर जो उस पे ध्यान देना, कैमरा फोकस खुद भी कर लेगा। लेकिन उसको भी अगर आप उसमें मास्टर नहीं हैं तो उसमें बहुत सी गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। कई जगह पे मैनुअल फोकस कई लोगों का अभी भी ख्याल है कि वो 100% होता है, जबकि ऑटो फोकस जो है कोई 90% के करीब होता है। लेकिन अभी जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, जो कुछ हो चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस रह गया होगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि कैमरा जो है ना उसका फोकस पॉइंट आपने किस जगह रखना है। मैनुअल फोकस अभी भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं, वो स्पेशली इस्तेमाल करते हैं पोर्ट्रेट्स के अंदर, प्रोडक्ट शूट्स के अंदर। मैनुअल फोकस जो है ना वो नॉर्मली प्रोडक्ट शूट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर अक्सर मैंने देखा है कि अगर प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट हम इसको समझते हैं कि ये प्रोडक्ट है और ये ज़रा सी एंगल या इस तरह किसी भी पे पड़ी हुई है तो हमने फोकस उसका यहाँ पे रखा है,
تو وہ ڈیپتھ کی وجہ سے جتنا مرضی ہو 16 بھی چلا جائے تو یہ چیز آؤٹ ہو جاتی ہے. اگر ہم نے فوکس یہاں پہ رکھا ہے تو یہ چیز جو ہے نا وہ آؤٹ ہو جاتی ہے آ کے. تو ہمیں فوکس ایسے پوائنٹ پہ رکھنا ہے کہ جب دونوں طرف سے اس کو ڈیپتھ ملتی چلی جائے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہاں پہ فوکس رکھتے ہیں تو یہ فوکس کے ساتھ جو آگے کی طرف فوکس کی رینج آ رہی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور یہاں کے بعد یہ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ڈیپتھ جو پیچھے ضائع ہو جاتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور یہ آگے کی طرف فوکس شروع کر دیتا ہے. اس میں ہمیں یہ کہ ہمیں اس کے سینٹر کے اندر رکھنا ہوتا ہے پوائنٹ کو، کہ سینٹر کو ہم نے فوکس رکھنا ہے. لیکن اگر راؤنڈ شیپ ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ ایج بھی اگر رکھیں گے نا فوکس تو یہ آؤٹ ہو سکتا ہے اس کا. تو ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی چیز پینسل کچھ رکھ کے یہاں پہ کر کے اس کو ہم لاک کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ مینول فوکس کام کرتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیمرہ سٹینڈ پہ لگایا ہوا ہے، کیمرہ آپ کا مینول فوکس ہے، فوکس اسی پوائنٹ کے اوپر رہے گا. تو اس کی ڈیپتھ یہاں سے جو بڑھے گی وہ دونوں سائڈوں میں اس طرح بھی بڑھے گی اور اپرچر کے ساتھ اس طرح بھی بڑھے گی. تو پروڈکٹ شوٹ جتنی بھی کی جاتی ہے وہ ہائی اس کے اوپر کی جاتی ہے، ہائی اپرچر کے اوپر، مطلب 16 22 32 اس طرح سے اپرچرز کے اوپر کام کیا جاتا ہے. تو پروفیشنلز نارملی اس کو کام اس پہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا ذرا سا بھی ہاتھ ہلے گا آپ کا فوکس پوائنٹ آٹومیٹکلی ہل جائے گا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یار مینول فوکس ڈیفینیٹلی زیادہ سوٹیبل ہے پروڈکٹ شوٹ کے لیے. لیکن اگر آپ کا کام جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، پورٹریٹ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، ویڈنگ کام کر رہے ہیں، آپ سپورٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو اس میں موومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. پورٹریٹ میں تو چلیں ٹھیک ہے سبجیکٹ اپنی جگہ کے اوپر ہم فوکس فکس کر سکتے ہیں، لیکن سپورٹس میں ویڈنگ کے اندر رننگ ایونٹ کوئی بھی ہو رہا ہے اس کے اندر پھر جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے مینول فوکس کے ساتھ، وہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. اس کا ایک حل یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں 2 موڈ ہر کیمرے کے اندر ہے. ایک اے ایف ایس ہوتا ہے، اے ایف سی ہوتا ہے. اے ایف ایس جو ہے نا سنگل اسپاٹ فوکس ہوتا ہے کہ جہاں ہم نے فوکس رکھا ہے وہ وہیں پہ لاک ہو جائے گا. لیکن اے ایف سی ہم اگر رننگ شاٹ لے رہے ہیں تو ہم اس کو کریں گے تو وہ سبجیکٹ کے ساتھ فوکس اپنا شفٹ کرتا چلا جائے گا اور وہ چینج ہوتا چلا جائے گا. تو اے ایف سی بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اگر آپ سنگل سبجیکٹ ہے اور سلو موومنٹ ہے، کوئی بہت تیز موومنٹ نہیں ہے جیسے ویڈنگ ہے اس میں بھی اے ایف ایس کام کر سکتا ہے، لیکن اے ایف سی پہ بھی کام ہوتا ہے. اے ایف سی میں فوکس شفٹ ہوتا رہے گا. اگر اس کو کہیں یہاں کی بجائے اس کو کانٹراسٹ یا لائن جو کراس لائن چاہیے ہوتی ہے، فوکسنگ پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ موو کر سکتا ہے اس کو، کیونکہ اس کو ہم نے وہ کانسٹنٹ فوکس ہوتا ہے، کنٹینیوس فوکس ہوتا ہے. تو کنٹینیوس فوکس ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ لائن موو کرتی رہتی ہے. جو کانسٹنٹ فوکس ہے وہ اے ایف ایس ہے، سنگل اسپاٹ ہے. اس میں یہ کہ اب اسکرین کے اندر اتنی آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ اسکرین کو آن کر کے اس کا ٹچ سسٹم پہ چلے جائیں، جس پوائنٹ کو آپ ٹچ کریں گے آپ کا فوکس اس کو لاک کر لے گا اس جگہ کو اوپر. تو ان مووز کو آپ میکسیمم سیکھیں اور استعمال کریں، ایکسرسائز کریں، یہ آپ کے آگے کام آتی رہیں گی. اچھا، جو پرانا سسٹم تھا نا فوکسنگ کا، اس میں 2 چیزیں ہوتی تھی. اس کو ہم اسکرین سے دیکھتے تھے. اسکرین میں یا تو کلیئرٹی اس کی ہونی شروع ہو جاتی تھی، جیسے وہ فوکس ہوتا تھا ہم مینول فوکس کر رہے ہوتے تو ہمیں کلیئر نظر آنا شروع ہو جاتا. لیکن اتنا اگر ہم فل فگر کر رہے ہیں ایون پورٹریٹ کے اندر بھی بہت آنکھ کے اوپر نہیں جا رہی ہوتی تھی. دوسری اسکرین ہوتی تھی جس کو ہم سپلٹ امیج کہتے تھے، کہ لائن ایک امیج ہوتا تھا جو لائن جو ہے نا وہ اس طرح ہو جاتی تھی، سپلٹ ہو جاتی تھی. جو ہم مینولی اس کا رنگ گھمانا شروع کرتے تھے اور وہ فوکس جو ہے نا لائن میں آ جاتا تھا، وہ سپلٹ لائن جو ہے نا وہ ایک لائن بن جاتی تھی. تو جہاں وہ ایک لائن بنتی تھی وہاں ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ فوکس پوائنٹ ہے اور یہ فوکس ہے. لیکن ایگزیکٹ فوکس پوائنٹ کا اس میں نہیں پتہ چلتا تھا. وہ ہم پھر کوشش کرتے تھے کہ اتنے ہائی اسپیڈ لینسز بھی خیر نہیں ہوتے تھے، تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم اپنی ایڈورٹائزنگ کی کمپین یا کوئی بھی پروڈکٹ شوٹ جو بھی کر رہے ہیں ہم اس کو 8 سے اوپر لے کے کام کریں، تاکہ ہمارے پاس چانس نہیں ہوتا کہ اس کو دوبارہ کہاں شوٹ کیا جائے، کہاں ساری چیزیں گیدر کی جائیں، اور پھر رزلٹ بھی آپ کو 3 دن بعد مل رہا ہوتا ہے. ابھی تو اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ ہم لائیو اس کو کمپیوٹر کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم لاج کر کے دیکھ لیتے ہیں، فوکس جو بھی ہے ہر چیز ہم کلیئرٹی پہ آ جاتے ہیں اس کے. اچھا، اب فوکسنگ سسٹم بھی جو ہے نا یہ لینس ٹو لینس، کمپنی ٹو کمپنی ویری کر رہی ہوتی ہے. میرا اپنا ایکسپیرینس سگما کے ساتھ بہت اچھا ہے. ان کا فوکس پوائنٹ بہت شارپ ہے، موٹر بہت اچھی ہے، سائلنٹ ہے. کیونکہ کئی جگہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ سائلنس چاہیے ہوتی ہے، کہ وہ موٹر کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی چیزوں کو ڈسٹرب کرتی ہے. جیسے وائلڈ لائف کے اندر آپ کام کر رہے ہیں یا برڈز کی آپ فوٹوگرافی کر رہے ہیں. ایون سپورٹس کے اندر بھی کئی دفعہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یا یہ شٹر کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے کیمرے کے، کیونکہ جو پلیئر ہے اس کی کنسنٹریشن خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو اب تو سائلنٹ مووز بہت زیادہ آ گئے ہیں.
موٹر بھی بہت سائلنٹ ہو گئی ہے. لیکن فوکس پہ جب ہم آتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ 50 سے نیچے جتنے بھی لینز ہوں گے، جتنا ہم وائڈ اینگل کی طرف آتے چلے جائیں گے، اس کی ڈیپتھ اتنی بڑھتی چلی جائے گی، اتنا اس کا فوکس رینج جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گی کہ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک سب کچھ فوکس کے اندر ہوگا. لیکن جتنا ہم ٹیلی کی طرف اوپر چلنا شروع ہو جائیں گے، یعنی 600 mm کا لینس بھی یوز کیا ہوا ہم نے، اسپورٹس کے اندر اکثر یوز کرتے تھے ہم لوگ، تو اس کا رینج کم ہو جاتی ہے آگے، تو اس کی فوکسنگ ڈیپتھ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تصویریں بیک گراؤنڈ بہت زیادہ بلر ہو جاتی ہے. اور جتنے بھی لینزز ہم یوز کرتے ہیں اسپورٹس کے، جو 600 کی بجائے 185 ہے، 105 ہے، 135 ہے، 7200 ہے، 70 کے اوپر تو وہ پھر بھی ٹھیک ہوگی ڈیپتھ، لیکن 200 کے اوپر جا کے اس میں جو ہے نا بہت زیادہ وہ پرابلم ہونی شروع ہو جائے گی، اور اس کی ڈیپتھ کم ہونی شروع ہو جائے گی. ان کو نارملی آؤٹ ڈور فیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ تاکہ پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ بلر ہو اور بوکے ایک اچھا آپ کو مل جائے. انڈور اسٹوڈیو کے اندر آپ کو اتنا وہ میٹر نہیں کرتی ہے، لیکن آؤٹ ڈور کے اندر آپ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ ڈور میں آپ کو ایک بوکے اچھا لگتا ہے. بوکے کا فائدہ ایک یہ بھی ہوتا ہے اس کو سافٹ کرنے کا کہ آپ کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ زیادہ شارپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ساری چیزیں ہر چیزیں شارپ ہوگی تو آپ کا پوائنٹ آف انٹرسٹ ہر چیز پہ جا سکتا ہے، لیکن جو چیز آؤٹ آف فوکس ہوگی اور سبجیکٹ آپ کا شارپ ہوگا تو آپ کا پوائنٹ آف انٹرسٹ وہیں تک رہ جائے گا. تو وہاں پہ بھی میٹر کرتا ہے، پورٹریٹ کے اندر اس حد تک میٹر کرتا ہے، اسپیشلی آؤٹ ڈور کے اندر، کہ آپ کا سبجیکٹ جو ہے، اگر آپ فیشن پہ کام کر رہے ہیں، آپ برائڈل شوٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو اگر ہر چیز شارپ ہوگی تو اس کو فوکس کی حد تک میں بتا رہا ہوں کہ باقی تو لائٹ سے بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، کلر سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن فوکس کی حد تک کوشش ہوتی ہے کہ وہ جتنا سافٹ ہو، بلری ہو بیک گراؤنڈ، اتنا بہتر ہے، اتنا آپ کا سبجیکٹ اسٹینڈ آؤٹ کرے گا اس میں سے. اچھا، کچھ کامن مسٹیکس ہیں جو کہ نارملی سب لوگ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے رہے ہیں، وقت نے سکھا دیا، تو اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم سبجیکٹ کو، جب ہم نے فری ہینڈ سبجیکٹ پکڑا ہوتا ہے کیمرے کو، تو ہم سانس بھی لے تو ہم تھوڑا سا آگے پیچھے ضرور ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیمرے کو فوکس کیا، کیمرے جو لیٹسٹ کیمرہ ہے اس میں آئی آٹو فوکس موڈ سب کے اندر ہوتا ہے، یا فیشل موڈ ہوتا ہے، یا فیس کو وہ فوکس کر لے گا، اگر زیادہ کلوز ہوگا تو وہ آنکھ کو فوکس کر لے گا. لیکن وہ اتنا شارپ آپ نے لو آئی ایس او کے اوپر، اگر مطلب لو اپرچر کے اوپر کام کر رہے ہیں، 1.8 کے اوپر، 1.2 کے اوپر، 1.4 کے اوپر، تو آپ سانس کے ساتھ تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہوں گے. آپ نے ہاف کرینک کیا ہوا ہے اس کو، شٹر کو، تو فوکس اس پوائنٹ پہ لاک ہو گیا. اگر آپ بار بار اوپر نیچے کریں گے تو فوکس شفٹ ہوتا رہے گا، موو کرتا رہے گا. فیس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلے جیسے میں نے بات کی کہ آنکھ کی لائن ڈیفینیٹ ہوتی ہے، اس لائن کی وجہ سے وہ سب سے پہلے فوکس جو ہے نا وہ آنکھ کو ہی کرتا ہے. باقی کیونکہ نوز شوز یہ وہ باقی چیزیں اتنی کانسٹنٹ نہیں ہوتی ہیں. ہاں، یہ کہ بالوں کی لائن اور سکن کی لائن کے درمیان ایک کانٹراسٹ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے کلر کی وجہ سے، تو وہ اس پہ بھی فوکس شفٹ ہو سکتا ہے. تو آپ جیسے فوکس لاک کر لینا تو اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ اس کو کیمرے کو آگے پیچھے یا اس طرح نہ کریں، کیونکہ جیسے ہی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے 1.8 پہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے، وہ پورٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی وہ فوکس کرتے ہیں تو وہ لاک تو اس نے آنکھ کی ہوئی ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ چھوٹے سے سیکنڈز کے اندر بھی اگر آپ کا سانس آگے پیچھے ہوا ہے تو وہ تھوڑے سے ملی میٹرز کے اندر بھی، مائکرو ملی میٹر کے اندر بھی ڈسٹینس ہے تو وہ فوکس شفٹ ہو کے ناک پہ چلا جاتا ہے، وہ کان پہ چلا جاتا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یار ادھر شفٹ نہ کرے. کئی دفعہ اچھا لگتا ہے کہ آپ سائڈ پورٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے فوکس کیا، اس نے اس لائن آنکھ کو فوکس کر لیا، لیکن اس کے بعد یہ ایریا آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اس صورت میں آپ فوکس یا تو یہاں پہ کر کے لے آئیں، اگر آپ کا اینگولر فیس ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ آنکھ اور یہ آنکھ دونوں فوکس کے اندر آ جائیں گی. کبھی اچھا لگتا ہے کہ یار یہ فوکس ہے یہ آؤٹ ہے، لیکن ہر دفعہ اچھا نہیں لگتا ہے. تو کوشش کریں کہ فوکس پوائنٹس کی سلیکشن جو ہے نا وہ آپ کی بہت پرفیکٹ اور بہت اچھی ہونی چاہیے. سب اچھے امیجز جو ہوں گے وہ شارپ ہوتے ہیں، نارملی وہ سافٹ نہیں ہوتے ہیں، اور وہ ڈیٹیل دے رہے ہوتے ہیں ہر چیز کی. تو اس کے اوپر آپ جتنا کام کریں، ایکسرسائز کریں، آپ اتنا سیکھتے چلے جائیں گے. آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ بھی کریں، اور ہمیں اپنی اوپینین بھی دیں کہ ہم اوپن بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ یار ہاں ٹھیک ہے یہاں ہم مس کر گئے ہیں، کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کو ضرور ہم اگنور نہیں کریں گے، آپ مینشن ضرور کریں.